पार्ट 26। और फुल स्पीड में बाइक उड़ाता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शन से इन्फॉर्मेशन लेकर जैसे ही वो अंदर आया था, तबीर भागती हुई आकर इसके गले लगी। वो मुसलसल रोई जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ शावीज की भी आंखों से आंसू जारी होने लगे थे। आपी जान, कुछ तो बताए, अचानक क्या हुआ बाबा जान को? शावीज की बात पर इसकी बामुश्किल अपनी सिसकियाँ रोकी और आंसुओं को साफ करने लगी। वो शावीज, मैं जब कमरे से बाहर आई तो बाबा इस हालत में मिले थे। वो एक बार फिर से रोने लगी थी। तभी डॉक्टर वहाँ आए। आपके फादर को एडमिट करना पड़ेगा। आप फॉर्म फिल कर दें और फी पे कर दें ताकि जल्द से जल्द इनका ट्रीटमेंट शुरू हो सके। डॉक्टर की बात पर शावीज ने इस बात में सर हिलाया। वो तबीर को वहीं चेयर पर बिठाकर खुद रिसेप्शन पर गया। वहाँ बैठे लड़के ने इसे फॉर्म दिया और पैसे बताए, मगर इसके पास तो इतने पैसे न थे। क्या आप इसमें कोई रायत नहीं कर सकते? प्लीज़ ज़रा अर्जेंट प्लीज़। सॉरी सर, इस हॉस्पिटल में ऐसे वार्ड में कोई रायत नहीं की जाती। आप पैसे ले आए। सॉरी, इस हॉस्पिटल में ऐसी वार्ड में कोई रायत नहीं की जाती। आप पैसे ले आए, फिर फॉर्म फिल कर दीजिएगा। वो वापस चलता हुआ तबीर के पास आया। शावीज, क्या कहा इन्होंने? आप ही जान, जो पेमेंट वो मांग रहे हैं इस वक्त मेरे पास इसकी आधी भी नहीं है। शावीज मायूसी से कहता हुआ सर झुका गया, जबकि तबीर सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। शावीज, कितने पैसों की ज़रूरत है? तबीर की बात पर इसने नज़र उठाकर सामने खड़ी बहन को देखा। इसकी आंखों से आंसू जारी होने लगे थे। इसकी आंखों से आंसू जारी होने लगे थे। 1,50,000, इतनी बड़ी रकम! इसके पैरों तले जमीन निकल गई थी, मगर इसने हिम्मत नहीं हारी थी। शावीज, एक काम करो, तुम अपने बॉस से फ़ोन करके मालूम करो शावीज वो सैलरी एडवांस में दे दे। मैं भी अपने बॉस को कॉल करती हूँ। थोड़े बहुत मेरे पास भी हैं, इन पैसों को भी मिलाकर देखते हैं। इंशाअल्लाह जल्दी बाबा जान ठीक हो जाएंगे। तभी ने इसे हौसला दिया। इंशाअल्लाह भी जी, ठीक है, मैं भी आता हूँ। वो जल्दी से अपना मोबाइल और बाइक की चाबी लिए बाहर चला गया, जबकि तबीर अपने बॉस को कॉल करने लगी थी। हेलो सर, मिस तबीर अली, आप कहाँ हैं? आप आज क्यों नहीं आए? तबीर को कुछ अजीब लगा अपने बॉस की सर्द आवाज़ सुनकर। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। सर, वो मेरे बाबा जान की तबीयत ठीक नहीं थी, अभी आगे वो कुछ कहती जब इसका बॉस चिल्लाने लगा। बस कर दे मिस तबीर अली, आप हमेशा ऐसे ही बहाने बनाकर मीटिंग्स मिस कर देती हैं। आपकी वजह से इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमारे हाथ से निकल गया। क्या जानती हैं आप? तबीर को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो क्या बात करे? सर, आई एम सॉरी, मगर इमरजेंसी थी। सर, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। प्लीज़, हो सके तो मुझे मेरी सैलरी एडवांस में करके दे दे। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। तबीर की आवाज़ से पता चल रहा था कि वो इस वक्त वाकई मुश्किल में है। रिक्वेस्ट तो मैं आपसे करता हूँ, आइंदा यहाँ पर कॉल मत कीजिएगा और यहाँ कदम रखने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अब मज़ीद हम नहीं उठा सकते। अब हम आपको यहाँ नहीं रख सकते, आपको जॉब से निकाल दिया गया है। खुदा हाफिज़। इसके
باس نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ طبیب کو لگا اس کا سر چکرا جائے گا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے ابھی یا نہیں، لیکن اتنے عرصے میں یہ ضرور جان گیا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ تم میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتی ہو۔ قریب وہ تقریباً 2 گھنٹے سے ایک ہی لائن کو بار بار رپیٹ کیے جا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورے گھر میں ڈانس کرتی پھرے۔ اف، میں کیا کروں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ جو بات میں نے دل میں رکھی تھی وہ شویز نے آج خود مجھ سے کہہ دی۔ وہ آئی مل لکھ کر دے دی۔ وہ جو خوشی سے جھوم رہی تھی اچانک سے کچھ یاد آنے پر رکی۔ شویز نے اپنا نمبر لکھا ہوا تھا۔ وہ اسے جھٹ سے بیگ کی سائڈ پر دیکھنے لگی جہاں شویز کا نمبر لکھا ہوا تھا، اور آگے لکھا ہوا تھا تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ کیا کال کروں اسے؟ وہ شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اف نہیں، اگر میں نے اسے کال کر دی تو میں اس سے کہوں گی کیا؟ کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے شرمانے لگی۔ میں اس سے کہوں گی، شویز یہ تم نے کیا کیا ہے؟ وہ خود ہی ایکٹنگ کر کے شیشے میں خود ہی کو دیکھنے لگی۔ تھی۔ ارے نہیں، ورنہ وہ عجیب ہی سمجھے گا، مجھے سوچنا پڑے گا۔ ہاں، میں اس سے کہوں گی کہ تمہارے بابا کی طبیعت کیسی ہے؟ خود ہی کہتی ہوئی وہ ہنسنے لگی۔ اگر واقعی اسے لو یو ٹو کہہ دیا تو کہیں وہ مجھ سے بے شرم نہ سمجھے۔ اس نے اپنا سر کھجایا۔ اف نہیں حریم، اگر تم نے آج سے یہ جواب نہ دیا تو کہیں کل کو تم سے دور نہ ہو جائے۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، چلو ڈن، کال کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کال کرتی ہوں۔ ارادہ کرتے ہوئے شویز کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ سر، آپ بات سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے آنے میں لیٹ ہو گیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں غیر ذمہ دار ہوں۔ شویز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک سے اس کے باس کو کیا ہو گیا تھا۔ مسٹر شویز، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ابھی ہماری کمپنی کا اتنا برا وقت نہیں آیا کہ یہاں بیٹھ کر آپ جیسے شخص کا انتظار کریں کہ شویز میاں آئیں گے تو فائلز مینیج کر کے پرنٹ کریں گے۔ سامنے کھڑے شخص نے پورے آفس کے سامنے اس کی انسلٹ کی تھی، جس پر وہ مٹیاں بھیجے وہاں سے نکل آیا تھا۔ مگر تب ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ کسی ان نون نمبر کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کان پر لگایا۔ السلام علیکم شویز، میں حریم۔ اسے آواز پہچاننے میں زیادہ وقت نہ لگا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی حریم، جی پہچان گیا۔ اس کا لہجہ اداس تھا۔ حریم کو لگا یہ اس کا وہم ہوگا۔ کیسے ہو اور بابا کیسے ہیں تمہارے؟ اس کے کہنے کی دیر تھی جب دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو شویز، کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ حریم، جی بابا جان کے لیے دعا کریں، پلیز۔ ان کی طبیعت سیریس ہے۔ اس کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، جبکہ حریم جو کچھ سیکنڈز پہلے ناچ گا رہی تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کا دل دھڑکا تھا۔ کیا ہوا انہیں؟ شویز، پلیز مجھے ہاسپٹل کا نام بتاؤ، میں آتی ہوں۔ وہاں شویز نے اسے نام بتا کر خدا حافظ کر دیا، جبکہ حریم جلدی سے اپنا بیگ اور موبائل لیے ہاسپٹل کے
ہاسپٹل کے راستے نکل گئے اور اس کے جاتے ہی آئیچل واپس گھر کی طرف آ گئے۔ وہ پریشان سا سڑک کنارے بیٹھا رو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح کس سے پیسے مانگے، اسے نہیں پتا تھا۔ اچانک سے یہ کیسا وقت آن پڑا تھا، مگر اسے اتنا ضرور پتا تھا کہ اگر اس کے بابا کو کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ چلو بس کام ہو گیا۔ فون بند کرتے ہی اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ الگ بات تھی، وہ اس طرح مسکرائے ہوئے بھی حسن کا پیالہ ہی لگ رہا تھا۔ کوئی بھی لڑکی بآسانی اس پر دل ہار سکتی تھی۔ اف طویل علی، اف، اور کتنا بھاگو گی مجھ سے؟ آخر آنا تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم میرے علاوہ کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں کے سامنے گردش کرتے ہوئے چہرے کو دیکھتا ہوا مسکرانے لگا۔ لگتا ہے کل شام مجھ سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی ہوگی، شاید تبھی تو آج اپنے آفس نہیں گئی۔ خیر، تمہارا نہ جانا میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا۔ وہ موبائل کو کسی فالتو شے کی طرح اچھالتا ہوا کہنے لگا، مگر تب ہی اس کے موبائل پر کسی کی کال آنے لگی۔ جب نظر اسکرین پر گئی تو بازل لکھا ہوا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے اسپیکر آن کیا۔ سر، وہ طبیر علی بہت جلد یاد آیا ہے تمہیں۔ آتش کے سخت لہجے پر اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ نہیں باس، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر صحیح کیا ہے؟ نہیں باس، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر صحیح کیا ہے؟ آتش نے آئی برو کا زاویہ بنایا، جس پر بازل نے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ سر، دراصل بات یہ ہے کہ طبیر علی کی فادر۔ بازل نے آتش کو پوری بات تفصیل سے بتائی، جس سے سن کر وہ اچانک سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ، یہ کیا بکواس ہے؟ اچانک سے کیا ہو گیا اس کے فادر کو؟ سر پتہ نہیں، لیکن مجھے بھی ابھی خبر ملی ہے۔ تب سے تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ ہاں، گڈ ڈیمڈ آؤٹ۔ وہ اس پر بھڑکتا ہوا کال ڈسکنیکٹ کر کے فون کوٹ کی جیب میں رکھتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو کہو گاڑی نکالے۔ ابھی پلیز مت روئیں، شویز آتا ہی ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنا تعارف تو کروا ہی دیا تھا، کیونکہ افتخار صاحب نے طبیر سے حریم کی بہت باتیں کی تھیں، جس کی وجہ سے اسے حریم کو پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی۔ حریم کو یہاں آئے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو چکا تھا۔ حریم، آپ نہیں جانتی، میرے بابا جان کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے۔ طبیر کی بات پر حریم نے نظریں جھکا لی تھیں، کیونکہ اس کے تو بابا بھی اس دنیا میں نہ تھے۔ ابھی بیٹھی طبیر کی بات پر حریم نے نظریں جھکا لی تھیں، کیونکہ اس کے تو بابا بھی اس دنیا میں نہ تھے۔ ابھی وہی بیٹھی طبیر کو چپ کروا رہی تھی، جب شویز وہاں آتا ہوا نظر آیا۔ آپی، شویز۔ حریم کی بات پر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شویز سر جھکائے کھڑا مسلسل اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شویز، مجھے جاب سے نکال دیا ہے۔ بچی کچی جو آس تھی اب وہ بھی دم توڑ گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے اپنی بہن کو دیکھے جا رہا تھا۔ مگر تم پریشان مت ہو، مجھے گھر لے چلو، میں کوشش کرتی ہوں کچھ پیسے مل جائیں گے جو میں نے تمہاری یونیورسٹی کے لیے رکھے تھے۔ باقی کا انتظام ہم کسی طرح سے کر لیں گے، اور پھر تمہاری سیلری بھی تو ہے نا۔ طبیر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات سے بالکل انجان تھی کہ سامنے کھڑا اس کا بھائی بالکل ٹوٹ چکا ہے۔
شاویز نے جیب سے کچھ رقم نکال کر دبیر کے ہاتھ میں رکھی۔ 20,000 نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھی۔ 20,000 وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بھی جاب سے نکال دیا گیا ہے ابھی، میرے پاس فی الحال صرف 4,000 تھے۔ اس نے مایوسی سے نظریں جھکائیں جس پر وہ مزید حیران ہوئی۔ پاس فی الحال صرف 4,000 تھے۔ اس نے مایوسی سے نظریں جھکائیں جس پر وہ مزید حیران ہوئی۔ تو یہ باقی کے پیسے یہ کہاں سے آئے؟ ابھی میں نے بائیک بیچ دی کیونکہ وہ قسطوں پر لی تھی، اس لیے جسے بیچی ہے باقی کی قسط وہ خود ادا کرے گا۔ ایک اور جھٹکا لگا تھا اسے جب اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی پسندیدہ چیز کو بابا کے علاج کے لیے بھیج دیا۔ ایک اور جھٹکا لگا تھا اسے جب اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی پسندیدہ چیز کو بابا کے علاج کے لیے بھیج دیا تھا۔ کیا ہو سکتے کی حالت میں اچانک سے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے جس پر حریم نے اسے تھاما تھا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں اور پلیز شاویز تم ایسے تو نہ رو۔ مجھے بتاؤ کتنی رقم چاہیے، شاید میں کچھ کام آ سکوں۔ حریم کی بات پر شاویز بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا جس کا دل شاویز کے آنسو دیکھ کر کب سے تڑپ جا رہا تھا۔ نہیں حریم، میں آپ سے پیسے نہیں لے سکتا۔ مگر شاویز، حریم پلیز، اگر آپ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو بس میری آپی کو سنبھال لیں، باقی میں کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ میری آپی کو سنبھالیں، باقی میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا سامنے لان سے لگی کرسی پر آ بیٹھا۔ افتخار علی، ان کا جلد سے جلد ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دو، پیمنٹ میرا بندہ کرتا ہی ہوگا۔ آتش فون پر حکم سناتا ہوا کال ڈسکنیکٹ کر گیا، جبکہ وہ اب واقعی ٹینشن میں تھا کیونکہ اس نے ایسا کبھی بھی نہ دیکھا تھا، سوچا بھی نہ تھا کہ وہ آج جو کرنے جا رہا تھا اس کی وجہ سے تبیر نہ جانے کتنی مشکلات کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ بیٹھے ہوئے رونے میں مصروف تھی جب ڈاکٹر ان کے پاس آیا۔ ڈاکٹر پلیز آپ تھوڑا اور وقت دیں، میں کوشش کرتی ہوں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے بابا کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ وہ حیرانی و تعجب کے ملے جلتے تاثرات لیے انہیں دیکھ کر رہا تھا جبکہ تبیر حیرت سے حریم کو دیکھنے لگی جس کا بھی یہی حال تھا۔ شروع ہو چکا ہے مگر کیسے؟ میں نے تو ابھی پیمنٹ دی ہی نہیں، جس کا بھی یہی حال تھا۔ شروع ہو چکا ہے مگر کیسے؟ میں نے تو ابھی پیمنٹ دی ہی نہیں۔ دنیا ایسے ہی نہیں چل رہی، اس دنیا میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ کا مطلب وہ سمجھ چکا تھا مگر یوں اچانک سے یہ سب کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ ڈاکٹر لسن، کیا میں جان سکتا ہوں کون ہے جنہوں نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ شاویز کی بات پر تبیر متفق تھی۔ ضرور، وہ تھوڑی ہی دیر میں یہاں آتے ہوں گے، اب خود مل لیجیے گا۔ ڈاکٹر انہیں کہتا ہوا واپس اندر چلا گیا جبکہ شاویز اور تبیر کی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ سر پلیز آٹوگراف پلیز۔ سر پلیز آٹوگراف پلیز۔ سر ایک سیلفی پلیز۔ سر آٹوگراف پلیز۔ وہ تمام نظروں کو نظر انداز کرتا ہوا اپنے گارڈ کے درمیان میں چلتا ہوا ہاسپٹل کے اندر آ پہنچا۔ انہیں اندر آنے نہ دینا، یاد رہے مجھے کراؤڈ نہیں پسند۔ وہ گارڈ کو تنبیہ کرتے ہوئے اپنی مضبوط رعبدار شخصیت کے ساتھ چلتا ہوا اندر کی جانب آیا۔ جب نظر سامنے بیٹھی تبیر پر گئی، یہ شور کیسا ہے شاویز؟ تبیر کے سوال پر شاویز نے کندھے اچکائے جب بہت سے ڈاکٹر سامنے کی طرف جانے لگے۔ وہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے بابا کا علاج شروع کروایا ہے۔
ڈاکٹر نے شاویز کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سامنے کو اشارہ کیا۔ تبیر کو اب تجسس ہونے لگا تھا، آخر کون تھا وہ شخص جس کے آس پاس تمام لوگ موجود تھے، جس وجہ سے وہ بالکل دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے آخر وہ؟ حریم بھی غور سے دیکھنے لگی۔ یہ اکثر یہاں آتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے بچے ان کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات پر شاویز سمیت تبیر اور حریم بہت حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بچے؟ جی ہاں، ہمارے یہاں جتنے بھی معذور بچے ہیں ان سب کا علاج یہی سر کروا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان کی بہت احسانات ہیں ہمارے ہاسپٹل پر۔ اب تبیر کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کسی بھی طرح اس کی شکل دیکھ لے۔ جی سر، جی ضرور، ایکسکیوز می۔ وہ سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا اس بڑے مجمع سے نکل کر باہر آیا، مگر جب تبیر کی نظر سامنے سے آتے آتش دورانی پر گئی تو بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے آتا دیکھنے لگی۔ لائٹ گرے 3 پیس، برانڈڈ بلیک شوز، برانڈڈ واچ، ودیا گلاسز۔ وہ اپنے ہیئر اسٹائل کو سنوارتا ہوا اسے ہی کی طرف تو آ رہا تھا۔ تبیر بڑی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ باقی کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شاویز نے جلدی سے آگے بڑھ کر ہینڈ شیک کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وہ سلام کا جواب دیتا ہوا تبیر کی جانب رخ کیے کھڑا ہوا، اپنے پرکش بلو آئیز پر سے گلاسز ہٹا کر جب اس نے تبیر کو دیکھا تو ان کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ ساتھ چھوٹی سی ناک بھی سرخ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ وائٹ کلر کی چوڑی دار پاجامہ فراک میں کوئی پری لگ رہی تھی۔ وائٹ کلر کے جوڑے دار پاجامہ فراک میں کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ آتش نظر بڑھ کر اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے گھور رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنی بلو اوشین آئیز سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جو اپنی سرخ ناک کے لیے اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ آتش کا دل ماننے کو تیار نہ تھا کہ وہ اس کی تبکی نگاہوں سے نظریں ہٹائے۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میرا ناول پسند آیا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ